अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैंने 2 एपिसोड्स देनी थी, मगर दूसरी एडिट नहीं कर पाई। उसको एडिट करने लगती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, लेकिन इंशाल्लाह कल डबल एपिसोड्स आएंगी। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। इश्क दिलकश अस्कलम राहा खान, एपिसोड नंबर 3। महविश और शाज़िल अभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि प्यून ने महविश का नाम अनाउंस किया। वो दोनों उठे और ऑफ़िस की जानिब बढ़ गए। दूसरी तरफ आहत और दिलकश ऑफ़िस से बाहर निकल रहे थे। आग की नज़र महविश पर पड़ी तो उसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ। शाज़िल का मोबाइल पर मैसेज रिसीव हुआ था, जिसे वो देखने में मसरूफ़ नज़रें मोबाइल पर जमाए हुए था। दिलकश गाजी आहत की तरफ मुतवज्जा थी। दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था, मगर दोनों का कंधा नामहसूस अंदाज में टकरा गया था, जिस पर दिलकश ने नज़रें उठाए बगैर मध्यम आवाज़ में सॉरी कहा। जबकि शाज़िल अपने ध्यान में आगे बढ़ गया था, मगर एक नरम खूबसूरत आवाज़ कानों से टकराई तो पीछे मुड़ कर देखा कि वह आवाज़ किसकी है, मगर उसे सिर्फ उन दोनों की पुश्त नज़र आई थी। वह सर झटक कर महविश के साथ अंदर दाखिल हो गया। दिलकश गाजी आहत को घर छोड़ने के बाद ऑफिस जाने की बजाय ड्राइवर से बोलकर अपनी गाड़ी का रुख आर्मी जनरल के घर की तरफ मुड़वा चुकी थी। इन्होंने फैसला कर लिया था कि वह अपने लिए जनरल साहब के मशवरे से कोई अच्छा और काबिल रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हायर करेंगी, ताकि अपने बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। अगर वह दिलजानी इनके साथ ना जुड़ी होती तो इन्होंने कभी भी दोबारा किसी पर्सनल गार्ड को हायर करने के बारे में नहीं सोचना था। वो दोबारा अपनी ज़मीन पर किसी बेगुनाह का खून सहन नहीं कर सकती थी। गाड़ी एक बड़े से गेट पर रुकी तो गार्ड ने गेट खोल दिया। जनरल साहब ने उनकी आमद की इत्तला पहले ही दे दी थी। मुलाजिम के बताए गए रास्ते पर दिलकश जनरल साहब के ऑफिस रूम पहुंची। दरवाज़ा नॉक किया और इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हो गई। जनरल साहब ने इन्हें देखते ही अपनी नशिस्त से उठकर बैठने का इशारा किया। दिलकश जानती थी कि जनरल साहब उनके मरहूम शोहर गाज़ियान गाजी के बहुत करीबी दोस्त हैं। इसलिए इन्होंने सोचा कि वो यहाँ इनकी मदद ले लेती हैं। कैसे हैं आप उमर भाई? दिलकश नरम आवाज़ में बोली। मैं ठीक हूँ गुड़िया, आप बताएं आप कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? जनरल साहब ने शफ़क़त भरे लहजे में कहा। बच्चे ठीक हैं, मगर एक मसला है, इसलिए आपसे बात करने आई हूँ। दिलकश ने संजीदगी से जवाब दिया। जी गुड़िया? जनरल साहब ने हैरत से पूछा। क्योंकि दिलकश के चेहरे पर वाज़ह तशवीश और परेशानी नज़र आ रही थी। जनरल साहब हैरत से बोले। गुड़िया, आपका चेहरे पर वाज़ह परेशानी नज़र आ रही है। वो 2 महीनों से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट थे, जिसकी वजह से दिलकश पर होने वाले हमलों के मुतालिक लाइम थे। भाई, पिछले 1 महीने से मुझ पर जानलेवा अटैक्स हो रहे हैं। फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, पुलिस कंप्लेन भी कर दी है, मगर अभी तक उनके हाथ कोई सबूत नहीं आया। पिछले गार्ड्स भी रखे, मगर वो भी मेरी वजह से डर कर भाग गए। दिलकश अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर सकी। एक बेकसूर की मौत ने उसे हमेशा के लिए इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया था। दिलकश, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जनरल साहब परेशानी से बोले। मुझे लगा था पुलिस उसे संभाल लेगी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे गार्ड्स भी एक एक कर नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं। दिलकश बेबसी के आलम में
خاموش رہی، صرف آنکھوں سے اپنی حالت بیان کر سکی۔ دلکش کو یہ سوچ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جنید صاحب سے مدد مانگ رہی ہے۔ وہ خود اپنی مشکلات حل کرنے والی عورتوں میں سے تھی۔ اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، صرف ذہن میں بنتے ماضی کے دھندلے عکس جن میں کوئی اپنا تھا، بہت اپنا، مگر کون؟ دلکش تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جنید صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور دلکش کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن دلکش نے دل ہی دل میں ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ جنید صاحب شرمندہ ہو گئے کیونکہ وہ صرف تسلی ہی دے رہے تھے، مگر دلکش کو ان کا لمس اچھا نہیں لگا۔ دلکش تم فکر مت کرو، مجھ سے جو ہو سکا میں ضرور کروں گا، اور وعدہ رہا کہ اپنے دوست کے آگے بھی سرخرو ہو جاؤں گا، جنید صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے کسی قابل آفیسر کو یہ کیس سونپ دیں جو شخص کو ڈھونڈے اور میری فیملی کو حفاظت کرے۔ آپ تو بہت سے ریٹائرڈ آفیسرز کو جانتے ہوں گے، اگر ممکن ہو تو بات کیجیے گا، دلکش نے امید بھری آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو، میری نظروں میں ایک اچھا آفیسر ہے اور وہ بہت قابل بھی ہے، مجھے امید ہے وہ بہت جلد اس کیس کو حل کر لے گا، جنید صاحب نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، جس پر دلکش کے دل کو بھی ڈھارس ملی۔ اچھا، باتوں میں چائے یا کافی کا تو میں بھول ہی گیا۔ چائے یا کافی؟ جنید صاحب نے ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ضرورت نہیں بھائی، پھر کبھی سہی، مجھے ابھی آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، دلکش غازی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اور تم بے فکر رہو، میں شام میں آفیسر کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، اور ایک بات یاد رکھنا، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، جنید صاحب نے نرمی سے کہا۔ کیا واقعی نامحرم بھائی ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شکریہ، دلکش بولی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی دلکش نے گہرا سانس لیا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بہت تنگ جگہ سے نکل کر آئی ہو جہاں ہر طرف رکاوٹیں تھیں، مگر پھر وہ اپنے وہم سمجھ کر آگے بڑھ گئی، دل میں امید لیے کہ اب سب بہتر ہوگا۔ وہم؟ شازیہ نے اپنی گاڑی جنید صاحب کے آفس کے باہر لا کر روکی۔ وہ پرجوش انداز میں گاڑی سے اتر کر اندر جانے کی جلدی میں نظر آ رہا تھا۔ آج وہ خاص طور پر پرجوش تھا۔ شازیہ کا ارادہ میوش کے ایڈمیشن کے بعد جنید صاحب سے مل کر بات کرنے کا تھا کہ وہ چیف، جس نے شازیہ کو سسپینڈ کیا تھا، کو آرڈر دیں تاکہ شازیہ کو دوبارہ جوائننگ کی اجازت مل جائے۔ وہ ابھی گھر کی طرف جا رہا تھا کہ جنید صاحب نے خود اسے ملاقات کے لیے بلا لیا۔ یہ سن کر شازیہ کا جوش اور بڑھ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید جنید صاحب اس کی سسپینشن کے بارے میں بات کریں گے اور شاید دوبارہ جوائننگ کی اجازت بھی مل جائے۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ جنید صاحب کسی گہری سوچ میں گم تھے، مگر شازیہ کو دیکھتے ہی انہوں نے تاثرات چھپا لیے۔ شازیہ اندر داخل ہوا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جنید صاحب نے اشارے سے اسے نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ سب خیریت؟ شازیہ نے درمدانہ انداز میں پوچھا۔ تو تم حکم عدلی کی وجہ سے سسپینڈ ہوئے ہو، ہے نا؟ جنید صاحب سنجیدگی سے بولے۔ جی سر، شازیہ نے جواب دیا۔ تو کیا ارادہ ہے تمہارا؟ 6 مہینے گھر ہی بیٹھنا ہے؟ جنید صاحب نے سوال کیا۔ آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ طنز بھی تھا۔ ایسا نہیں ہے، آج میں آپ کے پاس آنے والا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آپ نے خود بلا لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے رول توڑا، مگر سر وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ضروری تھا، شازیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
کوئی شک نہیں شازل، تم واقعی ایک قابل میجر ہو۔ تم نے جو کیا وہ درست تھا، مگر رول توڑا۔ وہ اپنی جگہ قائم ہے، مگر تم چاہو تو میں یہ بات آرڈر دے سکتا ہوں کہ تمہیں دوبارہ ڈیوٹی پر بلایا جائے۔ جنرل صاحب نے اسے سنجیدگی سے دیکھا، مگر ان کے لہجے میں ایک مروت اور احترام بھی تھا، جسے احترام بھی جھلک رہا تھا، جو شازل نے فوراً محسوس کر لیا۔ بدلے میں آپ کو کیا چاہیے؟ شازل سنجیدگی سے بولا۔ تم واقعی قابل میجر ہو۔ میجر صاحب کسی مشن کے سلسلے میں تم باہر ہو تو تم حکم کرو، میں اپنی جان لگا دوں اپنی قوم اور ملک کے لیے۔ اس کے لیے تمہیں مجھے کوئی معافی نامہ دینے کی ضرورت نہیں۔ جنرل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، میرے لہجے میں ملک اور قوم کے لیے محبت ہے، پر آپ غلط مت سمجھیں، کام میرا پرسنل ہے۔ جنرل صاحب نے اسے بزور غور دیکھتے ہوئے کہا، شازل کو غصہ تو آ رہا تھا، لیکن یہ ایک طرح سے ذاتی مفاد والا کام لگ رہا تھا، جو بطور آرمی آفیسر اسے مناسب نہیں تھا۔ مگر پھر اسے اپنا وہ کیس یاد آیا جسے مکمل کرنے کے لیے اسے جلدی واپس جوائننگ پر جانا تھا۔ یہ کیس ایک خطرناک گینگ سے متعلق تھا، جو ملک کے مختلف حصوں میں نوجوانوں کو ڈرگز کے ذریعے قابو میں لے رہا تھا۔ شازل کو یہ ذمہ داری کبھی اپنی توہین لگ رہی تھی، مگر اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ اب بھی چپ کر اس کیس پر کام کر رہا تھا۔ کئی اسمگلنگ شپمنٹس تباہ کر چکا تھا، مگر اکثر مجرموں کو سزا دلوانے کے لیے اسے وردی کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دل پر پتھر رکھ کر وہ اس حل پر آمادہ ہو۔ جنرل صاحب کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ انہیں یقین تھا کہ شازل مانے گا نہیں، کیونکہ وہ شازل کو جانتے تھے، ایک اصول پسند، ایماندار اور سودے بازی سے نفرت کرنے والا افسر۔ ان کے خیال میں اگر شازل مان بھی گیا تو صرف اپنے عہدے کی خاطر، مگر یہ محض جنرل صاحب کی سوچ تھی۔ اگر شازل نے یہ سودا قبول کیا بھی تو وہ صرف اپنے ملک کے نوجوانوں کو محفوظ بنانے کے لیے تھا، نہ کہ کسی ذاتی مفاد کے لیے۔ مجھے لگا تھا تم نہیں مانو گے۔ خیر، اب کام کی بات کرتے ہیں۔ جناب صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ دلکش غازی کا تو نام سنا ہوگا تم نے؟ جی سر، سنا ہے، بزنس وومن ہے۔ شازل ایک لمحے کو نام سن کر چونکا، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، پچھلے 1 مہینے سے اسے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ایک بار اس پر حملہ بھی ہو چکا ہے۔ پولیس کیس درج ہے۔ پولیس نے کافی کوشش کی ہے، مگر ابھی تک اصل مجرم تک نہیں پہنچ پائی۔ جنرل صاحب نے سنجیدگی سے کہا، ایسی صورتحال میں اسے سخت سیکیورٹی کی ضرورت ہے، مگر وہ اس کے گارڈ ایک ایک کر کے نوکری چھوڑتے جا رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کیس پرسنلی ہینڈل کرو۔ تم دلکش غازی کے پرسنل گارڈ بنو، ہر وقت اس کے ساتھ رہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگاؤ کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر بولے، اب یہ تم پر ہے کہ تم اس کام میں کتنا وقت لیتے ہو۔ اگر چند دنوں میں مسئلہ حل کر لیتے ہو تو اتنی ہی جلدی تمہیں دوبارہ جوائننگ مل جائے گی۔ اگر زیادہ وقت لگا تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ جتنی جلدی کیس ختم ہو، اتنی ہی جلدی تمہاری آرمی میں واپسی ہوگی۔ اٹس آل اپ ٹو یو۔ جنرل صاحب نے ساری بات سنجیدگی سے شازل کے سامنے رکھی۔ شازل کے ذہن میں وہ معصوم چہرے گھوم گئے جو نشے کی لعنت کا شکار ہو رہے تھے۔ اسے ہر حال میں اس ڈرگ گینگ کو پکڑنا تھا، اس کا مکمل خاتمہ کرنا تھا۔ دوسری طرف وہ پوری تصویر بھی دیکھ رہا تھا، یہ کیس، یہ عورت، یہ ذمہ داری، سب اسی ملک کا حصہ تھے، اور وہ ایک ایسا افسر تھا جو اپنی قوم کے ایک ایک فرد
کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ کام کروں گا، مگر صرف اس لیے نہیں کہ مجھے واپس جوائننگ مل جائے، شہزادی نے مضبوط آواز میں کہا، بلکہ اس لیے کہ دلکش غازی بھی میرے وطن کا حصہ ہے۔ بطور مسلمان، بطور پاک فوج کا جوان، اگر کوئی میری سرزمین کی کسی بیٹی پر بری نظر ڈالے تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس کا انجام خود لکھوں۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی سخت ہو گئیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ جو بھی دلکش غازی کے پیچھے ہے، میں اس تک پہنچوں گا۔ ہر حال میں نہ صرف اسے تحفظ دوں گا بلکہ اپنی نوجوان نسل کو بھی زہر سے بچاؤں گا جو ڈرگس کی صورت میں پھیلتا جا رہا ہے۔ جنرل صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، میں تمہیں اس کا ایڈریس بھی بھیج دوں گا، شام میں جا کر دلکش غازی سے مل لینا۔ ان کے لہجے میں کچھ عجیب سی سنجیدگی تھی۔ شہزل کے ذہن میں ایک سوال کافی دیر سے گردش کر رہا تھا۔ ویسے سر، آپ نے خاص طور پر مجھے ہی کیوں چنا؟ میرا مطلب ہے آپ بہت سے سینئر تجربہ کار افسران کو جانتے ہیں۔ جنرل صاحب نے ہلکی سانس لی۔ وہ میرے مرحوم دوست کی فیملی ہے، آج خود میرے پاس آئی تھی۔ پولیس اس کیس میں کچھ خاص نہیں کر پائی، اس لیے اس نے چاہا کہ میں کسی قابل اور قابل اعتماد شخص کو اس کی سیکیورٹی کے لیے ریفر کروں۔ اس نے ڈرائر افسر کا کہا تھا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آرمی آفیشلی اس کی حفاظت کے لیے تعینات نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے شہزادی کو غور سے دیکھا، لیکن وہ میرے دوست کی بہن ہے، اس لیے میں اسے انکار نہیں کر سکا۔ اور ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ یہ کیس کوئی نوجوان ہینڈل کرے اور جلد فیصلہ کرے اور جلد نتیجہ نکالے۔ شہزادی سب سمجھ گیا کہ صرف احسان نہیں تھا، ایک مجبوری بھی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں چلتا ہوں، اس نے احترام سے کہا اور سلیوٹ کر کے مڑ گیا۔ آفس سے باہر نکلتے ہی اس نے گہری سانس لی۔ اف، وہ خود سے بڑبڑایا، ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت دیر بعد کھلی ہوا میں سانس لی ہے۔ مگر وہ جانتا تھا یہ ہوا پرسکون نہیں، طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ دلکش آفس سے اپنے کمرے میں واپس آئی جہاں اسے ایک دھمکیل میز نوٹ اپنے آفس کے ٹیبل پر ملا تھا۔ سوچ رہی تھی کس نے لکھا، کیسے، کچھ بھی معلوم نہیں، یہاں تک کہ آفس کے کیمرے کچھ ریکارڈ نہیں کر سکی۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے کپڑے الماری سے نکالتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اچانک اسے اپنا چکراتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس نے جھٹکے کو نظر انداز کیا اور واش روم میں داخل ہو گئی۔ وہ شاور کے پاس کھڑی کپڑے ہینگ کر رہی تھی کہ مگر اچانک زوردار چکر آنے لگا۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اسے شاور کے ہینڈل کو پکڑا جس سے پانی آن ہو گیا، مگر دلکش چکرا کر بے ہوش ہو گئی اور شاور کے نیچے گر پڑی۔ دوسری طرف شہزل نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کے سامنے سفید ماربل اور شیشے سے بنا غازی ولا موجود تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز نے اس کا آرمی آئی ڈی کارڈ چیک کیا اور داخلے کی اجازت دے دی۔ دلکش پہلے حکم دے چکی تھی کہ ایک آفیسر آئے گا تو اسے اندر آنے دیا جائے۔ شاید سنجیدگی سے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سامنے لاؤنج میں احد اور ایزل بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھے وہ جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم، میں میجر شہزل خان ہوں، اس نے خود کو متعارف کروایا۔ احد نے سنجیدگی سے سنا جبکہ ایزل اسے گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنا چاہتی ہو۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی نگاہیں جیسے برسوں سے پیاسی ہیں، مگر اس ایک نظر نے اسے اندر سے ہلا دیا۔
شازل احد سے بات کر رہا تھا مگر وہ خود پر پڑنے والی نظروں کی شدت محسوس کر رہا تھا۔ اسے عادت تھی مگر وہ کسی کی نظر کا جواب نہیں دیتا۔ وہ ایسا مرد نہیں تھا جو خود پر پڑتی عورت کی نظر پر مغرور ہو۔ سر پلیز آپ اس شخص کو تلاش کریں جو ہماری ممی کو پریشان کر رہا ہے، احد نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں خوف واضح تھا۔ اب آپ کی ممی کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ شازل نے احد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، فکر مت کرو۔ احد کو یہ لمحہ عجیب سا لگا اور اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا ہم پہلے ملے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ شازل نے درست اور سنجیدگی سے جواب دیا۔ مس دلکش کہاں ہے؟ شازل نے دونوں سے استفادہ کیا۔ ممی شاور کا کہہ کر روم میں گئی تھی مگر ابھی تک واپس نہیں آئیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ممی نے کہا تھا وہ 10 منٹ میں آ جائیں گی، ایزن نے سنجیدگی سے بتایا۔ ان کا روم کون سا ہے؟ شازل کو اچانک خطرے کا خدشہ ہوا۔ اس نے فوراً پوچھا، اوپر والی پورشن پہ، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ دونوں شازل کو اوپر لے گئے۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ کمرہ خالی تھا مگر باتھ روم سے پانی بہنے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ لگتا ہے ممی شاور لے رہی ہیں۔ مگر آپ نوک کریں، انہیں آواز دیں۔ شازل نے ایزل سے کہا۔ نہ جانے کیوں اسے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایزل قدم سے ہلاتے ہوئے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ممی آپ ٹھیک ہیں؟ ممی دروازہ کھولیں۔ ایزل نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ شازل کا شک یقین میں بدل گیا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح یہ دروازہ کھولنا تھا مگر اسے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی مگر دلکش کی زندگی زیادہ اہم تھی۔ آپ دونوں کے پاس واش روم کی چابی ہے؟ شازل نے ایزل اور احد سے پوچھا۔ نہیں، چابیاں سب ممی کے پاس ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں رکھتی ہیں، احد پریشانی سے بولا۔ اب ایک ہی راستہ ہے، شازل نے کہا اور ایک زوردار کک واش روم کے دروازے پر ماری اور لاک ٹوٹ گیا۔ شازل واش روم کے اندر نہیں گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اندر نہیں ڈالی۔ شازل نے ایزل کو اشارہ کیا جس پر وہ بھاگ کر اندر داخل ہوئی۔ احد بھی باہر ہی کھڑا رہا تھا۔ ممی، ایزل کی چیخ بے ساختہ تھی۔ فوراً دلکش کے پاس جاتی ان کا سر اپنی گود میں رکھ گئی۔ بھائی اندر آئیں، ممی بے ہوش ہیں، ایزل روتے ہوئے احد کو بلا رہی تھی۔ احد بھی اندر داخل ہوا۔ ماما کی حال ان دونوں کے جسم سے جان نکال رہی تھی۔ بھائی ممی کو اٹھائیں، روم میں لے کر جانا ہے، ایزل نے احد سے کہا جبکہ شازل ابھی بھی باہر کھڑا تھا مگر ان دونوں کی آوازیں باہر بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ احد نے دلکش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ اپنی ممی کو اس حال میں دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ احد نے دوبارہ کوشش کی مگر ناکام رہا۔ سر آپ اندر آ جائیں، ممی بھی بے ہوش ہیں، پلیز ممی کو باہر لے کر جانے میں مدد کریں۔ احد کو ناکام ہوتے دیکھ ایزل نے اونچی آواز میں شازل کو مخاطب کیا۔ انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی غیر مرد ان کی ممی کو ایسے دیکھے کیونکہ دلکش کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور ان کے جسم سے چپکے تھے۔ شاور آن تھا جو اندر داخل ہوتے ہی ایزل بند کر چکی تھی۔ شازل ہچکچاتے ہوئے واش روم میں داخل ہوا۔ اس کی نظر دلکش قاضی پر پڑی۔ اس کے چہرے پر گیلے بال چمک رہے تھے۔ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ شازل نرمی سے دلکش کو اپنی گود میں لے آیا۔ اس نے ایک نظر بھی دلکش کے وجود پر نہیں ڈالی تھی۔
شاذد دلکش کو اپنے بازو میں اٹھائے یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی مومی گڑیا اس کی گود میں ہو۔ شاذد دلکش کو نرمی سے بیڈ پہ لٹاتا ہے۔ شاذد ابھی دلکش کو لٹا ہی رہا تھا کہ دلکش کے چہرے پر بال آ گئے جو ہٹ جانے پر شاذد کی نظر سے نہیں بچ سکے۔ بال ہٹتے ہی دلکش کے چہرے پر پڑنے والی روشنی نے شاذد کا دل ساکت کر دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو قصہ پسند آئی ہوگی، اور آئی نو آج بھی الفاظ کچھ آگے پیچھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آج جو ہے نا یہ فونٹ کی غلطی ہے، کیونکہ کچھ لفظ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے یہ ٹھیک کیا تھا لیکن یہ ہوا کیوں نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ایڈیٹنگ میں مسئلہ ہو گیا، مگر آگے سے میں زیادہ دھیان رکھوں گی، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ کل 2 قسطیں دوں۔ اور شروع کی قسطیں جو ہیں وہ میرے پاس ریٹن نہیں ہیں، ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں، اس سے وہ ایک لفظ لکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پچھلی ویڈیوز میں دوبارہ اپلوڈ نہیں کر سکتی۔ تو بس یہ کچھ گزر جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ زیادہ لانگ ایپیسوڈ آیا کرے گی، کیونکہ شروع کی قسطیں جو ہیں میں نے تھوڑی شارٹ لکھی تھیں، مگر آگے قسطیں جو ہیں